खुश आमदीद। रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर में सब लोगों ने रोज़ा रख लिया। दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला इन रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें गुनाहों से उस तरह से पाक कर दे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देते जैसे उसने कभी किया ही नहीं, जैसे वो भी माँ के पेट से पैदा हुआ। सो अल्लाह करे कि इस रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक मैं और आप उन खुश नसीबों में शामिल हों जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात और ये अल्फाज जो हैं वो कहे। आज हम बात करें तकब्बुर से ख़ुद को पाक करने के हवाले से। तो डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछा था कि कोई तकब्बुर का इलाज भी है अगर इंसान के दिल में कहीं कहीं ये ख्याल आने लगे कि वाह जनाब क्या बात है हमारी। देखिए, खुद एहतिसाबी ये हर चीज़ का इलाज है और मैं एक वाक़े के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वअर्दहु ने मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन है 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम लोगों को जमा किया और उनको खुतबा दिया। वो कहा कि मैं कबीले मखजूम की मेरी खालाएँ वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, तो मैं उनके घोड़े और मवेशी चराता था, तो वो बदले में मुझे एक मुट्ठी खिशमिश देती थी और एक मुट्ठी खजूर देती थी। सही। और इसके बाद बात ख़त्म कर दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि ऐ उमर, आपने इस बात के लिए लोगों को जमा कर लिया? आपने फरमाया कि मैं तन्हाई में था तो मेरे नफ्स ने मुझे ख्याल दिलाया कि आज तुमसे बड़ा कौन होगा 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। तो मैंने अपने नफ्स को सबक सिखाने के लिए आज सबको जमा करके बताया कि लोगों, अगर आज मैं इन मरसब पर बैठा हूँ, मैं तो एक मामूली सा आदमी था, ये तो वसीला मुस्तफ़ा है, ये फैजान मुस्तफ़ा है कि आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ। तो अपने नफ्स को कंट्रोल करने याद दिलाते रहे खुद को, याद दिलाते रहे खुद को। लिहाजा बड़े लोग वो होते हैं जो दूसरों को छोटा नहीं समझते। सही। अच्छा, हम बात कंटिन्यू करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कलाम की फरमाइश कोई आप करना चाहें या डॉक्टर साहब आप करना चाहें? माशाल्लाह ज़मान ताजी साहब तशरीफ फरमा है, बल्कि मैं कहूँगा जलवा गर है और इनका मशहूर ज़माना कलाम है। हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़मान ताजी साहब जीते रहिए। क्या खूबसूरत कलाम आपने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, शुक्रिया उसके लिए। अच्छा, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ जिसका मैंने आपसे तो पूछ लिया था, आपने बताया तकब्बुर का इलाज क्या है। डॉक्टर साहब आप कुछ अगर इसके बारे में बताना चाहें, इलाज क्या है अगर अपने अंदर कोई गुरूर, घुमंड, तकब्बुर का एहसास हो। मैंने सुना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि जो तकब्बुर में पहल करता है वो तकब्बुर, जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी है। तो इसका मतलब है कि सलाम करने से तकब्बुर जाता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सलाम तकब्बुर के इजहार का एक जरिया है। नौकर ने साहब को सलाम करना है, छोटे ने बड़े को सलाम करना है, किसी बड़े को ये गवारा नहीं होता कि वो किसी छोटे से सलाम करे। लोग इस पे उलझ पड़ते हैं, आपने हमें सलाम नहीं किया, आप तो हमें सलाम नहीं करते हैं। देखिए, सलाम के बारे में तो ये आया है कि इसमें 70 नेकियां हैं और पहल करने वाले को 69 और जवाब देने वाले को 1 नेकी मिलती है। तो इंसान अगर पहल करने वाले को 69 और जवाब देने वाले को 1 नेकी मिलती है। तो पहल करने वाले को अगर ये समझ में आ जाए कि इसके कितने फायदे हैं तो इंसान खुद ही पहल करे हर चीज़ में। और हुजूर सल्लल्लाहु सलाम में पहल किया करते थे, बच्चों को सलाम किया करते थे। हम तो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सलाम करेंगे, हम तो दर्जों के लिहाज से सलाम करते हैं। इसी तरह जो शख्स बाहर से दाखिल होता है उसको चाहिए कि पहले से मौजूद लोगों को सलाम करे। ठीक है। आदाब ये नहीं कि बाहर से अगर बुजुर्ग दाखिल हो रहा है फिर भी बच्चे बुजुर्गों को सलाम करें। नहीं, अगर बाहर से बुजुर्ग दाखिल हो रहा है तो वो मौजूद हाजिर जो लोग हैं उनको सलाम करे। बहरहाल सलाम भी एक तरीका है इंसान के दिल से तकब्बुर दूर करने की। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया था कि इंसान अपनी हकीकत को समझे कि मुझे किस चीज़ में फ़ख्र महसूस हो रहा है, वो क्या चीज़ है कि जिसको मैं समझता हूँ कि
مجھے حاصل ہے اور دوسروں کو حاصل نہیں ہے. صحیح. فرض کریں اقتدار اختیار اس پہ بڑا تکبر ہوتا ہے, اکڑ آ جاتی ہے انسان کے اندر, وہ جو کہتے ہیں گردن میں سریا آ جاتا ہے. تو انسان دیکھے کہ بھئی مجھ سے پہلے جو بڑے بڑے صاحبان اقتدار تھے ان کا کیا انجام ہوا, فرعون کا کیا انجام ہوا, زمین کھا گئی آسمان کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تو اس چیز کو دیکھ لے انسان. مال و دولت کی وجہ سے اگر تکبر ہے تو انسان دیکھیے کہ نمرود کا کیا انجام ہوا, حامان کا کیا انجام ہوا, یعنی ہر چیز کے انجام کو سامنے, اس کے بھیانک انجام کو دیکھ لے کہ وہ چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے. اچھا, اکڑ کے چلنا, اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے کہ زمین میں اکڑ کے نا چلو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, لیکن کچھ جگہوں پہ جیسے رمل ہے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت, وہاں پہ حکم ہے کہ اکڑ کے آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ, سرکار کی سنت ہے. ہاں سنت ہے. تو یہ پھر اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو کیری کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اچھی طرح سے اپنی شخصیت کو, یہ میں سوال کا جواب یہ دیں گے, یہ دراصل تکبر کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اچھا, یا کڑ اس لیے کہ کفار و مشرکین مکہ سمجھتے تھے ہم اہل زبان ہیں, ہم بڑے طاقتور ہیں, اور ہم کعبۃ اللہ میں رہنے والے, اور ہم اجعلتم سقایۃ الحاج و امامۃ المسجد الحرام, ہم مسجد حرام کے قریب رہنے والے, حاجیوں کو پانی پلانے والے. تو یہ جو انصار ہیں یہ غریب غربا, یہ آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اب تم انہیں اپنی طاقت دکھاؤ, اسٹرینتھ دکھاؤ, تاکہ تکبر کا علاج ایک یہ بھی ہے. اچھا, کہ جو تکبر والا ہے اگر اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں, میری کوئی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. تو کیا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بہت متکبر شخص ہے تو اس کے سامنے ہم بھی ایک اچھے, اچھا, تکبر عند المتکبر, اچھا, کہ متکبر کے سامنے تکبر, یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اپنی بڑائی کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ چند مقامات کے جہاں پر انسان کو اپنی بڑائی کا اختیار ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تکبر عند المتکبر. دوسرا وہ مقام ہے کہ جہاں مقام احتجاج ہوتا ہے, کہ جہاں کوئی آپ کی حیثیت کو, جو آپ کی واقعی حیثیت ہے, اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا چاہتا ہے اور وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, وہاں اظہار کے لیے, اپنی حیثیت منوانے کے لیے جائز ہے. تو وہاں پر انسان اپنی بڑائی کو بیان کر سکتا ہے. اور وہ جو طواف کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے, اور وہ اس وقت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ تشریف لے کر گئے مسلمان, اور دور کھڑے ہوئے مشرکین دیکھ رہے تھے ان کے سردار کے بھئی مسلمان جو ہیں وہ کس طرح طواف کرتے ہیں. تو حضور نے اس وقت صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح طواف کریں کہ مثلا احرام سے اپنا ہاتھ باہر رکھیں, تیز تیز بھاگ بھاگ کر طواف کریں, تاکہ مشرکین پر ایک روب قائم ہو کہ مسلمان بہت ایکٹیو ہیں, الرٹ ہیں, طاقتور ہیں, یہ دکھانے کے لیے, نہ یہ کہ تکبر کے لیے. اچھا, یہ بھی ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو اور بھی ہے. یعنی ایک تو یہ انداز ہے اسلام کی شوکت دکھانے کے لیے, اپنی خود نمائنی, اسلام کی شان دکھانے کے لیے یہ ہے. اور دوسرا ایک انسان کی شان دکھانے کے لیے, جب آپ فتح مکہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے, جو فاتحین کی گزرگاہ ہوتی ہیں وہاں تو انسانی اسکلز کے, ان کے سروں کے مینارے بنائے ہوئے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن انسانیت کو کیا معراج عطا فرمائی. وہ حبشی النسل, وہ نیگرو, وہ بلیک, وہ کالا, جس کو دنیا کہتی تھی, آپ نے فرمایا کہ بلال جاؤ تم کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. سارے سرخ و سفید چمڑی والے, رنگت والے بلال پر رش کر رہے ہیں, کوئی جیلس ہو رہا ہے, لیکن بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں دور غلامی کی جتنی تھکاوٹ تھی حضرت بلال کی, ایک لمحے میں آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دی. اور انسان کو کیا شان عطا فرمائی کہ سارے سرخ و سفید والے نیچے کھڑے ہیں, اور وہ حبشی النسل بلال کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے. اور حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ, دیکھتے ہیں حیران و پریشان, اس سے پہلے تو سامنے کعبہ, پھر میں اذان دیتا تھا, اب تو کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں, میرا رخ کہاں پر ہونا چاہیے. سرکار مسکراتے ہیں کہ بلال تو کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے, تیرے سامنے کعبہ کا کعبہ کھڑا ہے. لہذا بلال حضور کے روئے مبارک رخ انور کی جانب دیکھ کر اذان کہتے ہیں. تو وہ منظر بھی انسانیت کی شان اور بلندی کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک, حجت الوداع کا خطبہ, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں, اگر فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر. اس کا عملی نمونہ ہمیں ان ساری چیزوں سے مل گیا. اکڑ اکڑ کر چلنے کے لیے ایک حدیث پہ مولانا کی طرف جائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث کوٹ کروں. ایک آپ نے فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا, اللہ نے اسے دھسا دیا اور قیامت تک اب زمین میں دھستا رہے گا. اور دوسری حدیث مبارک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں
جو اس دنیا میں تکبر کرتا ہوگا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اسے چیونٹیوں کی طرح کر دے گا اور لوگوں کے پیروں تلے آ کر مسلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح مسلا کرتے تھے اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی صدا دیتا ہے کہ لوگوں یہ عظمت میرا اوزار ہے اور تکبر میری چادر ہے، جس نے یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، میں واپس آتی ہوں اکڑ کے چلنے کے اس کے اوپر۔ ہم جب ڈریس لیتے ہیں نا تو ڈیزائنر ہمیں ساتھ کہتا ہے کیری کیجئے گا، اسے ذرا کیری کرنا مطلب ہے اب تھوڑا سا اسے ذرا شان و شوکت کے ساتھ پہنیے گا۔ تو اب کیا کون سی ایسی چال ہے جو تواضع اور انکساری کی چال ہوگی؟ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص بڑا گھسیٹ کے پاؤں چل رہا تھا اور بڑا آہستگی سے چل رہا تھا، تو پیچھے اس کے کوڑا مارا اور کہا کہ تم بیمار ہو، اگر بیمار نہیں ہو تو صحت مندوں کی چال کیوں نہیں چلتے؟ ایسا ایک واقعہ ہے۔ تو پھر کیسے ہم نے چلنا ہے اور کیا چال اختیار کرنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کی نبی کی زندگی ہے جس میں دیکھنے سے چلنے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا، جیسے اوپر سے بندہ نیچے اتر رہا ہو یا نیچے سے بندہ اوپر جا رہا ہو، تو جب بندہ نیچے سے اوپر کی طرف یوں جاتا ہے تو وہ جھکا ہوتا ہے، اس کا اوپر جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا جھکا ہی ہوتا ہے۔ معذرت قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، یہیں سے گفتگو میں شروع کروں گی کیونکہ بریک کا ٹائم بڑا فکس ہے، سو بریک کے لیے چل رہے ہیں اس وقت۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے اب مختصر سا وقت ہے جس میں کہ ہم اپنے آج کے موضوع کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے، اور مولانا آزاد جمیل ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا طریقہ ہے وہ جو زمین میں اکڑ کے نہ چلو کہ تم اسے پھاڑ نہیں سکتے۔ تو پھر فروتنی کی چال، وہ عاجزی کی چال، وہ وضع و قطع، وہ نشست و برخاست کیا ہے؟ جی، تو میں اللہ کے نبی کا بتا رہا تھا جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ان کے علاوہ کوئی نہیں، قرآن میں بھی صراحتاً اور اشارتاً اور ہر لحاظ سے۔ قرآن میں یوں آتا ہے کہ قل، آپ کہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہیں، ان سے پوری امت دنیا کا ہر آدمی اس میں شامل ہو گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جو میری اتباع کرے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محبوب کا طریقہ ایک طریقہ بھی چھوٹ جائے وہ ولی کہاں سے، جس میں ایک طریقہ نبی کا نہ ہو اور سنت رسول کے خلاف کوئی اڑ رہا ہو، تیر رہا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سنت دیکھی جائے گی، سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی سے میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صحابہ زندگی نقل کی ہے، صحابہ نے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ہر ادا میں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے تکبر کے علاج میں، دوسری چیز یہ آتی ہے، آپ نے فرمایا موت کی کثرت، موت کی کثرت، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنا، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اب جب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی بیچ میں، تو آپ اس ارشاد کو صحابہ نے اپنی زندگی میں اس طرح لیا۔ پھر بس اوقات ایک جو تکبر ہے نیکی کا بھی ہے، نیکی کا بڑا تکبر ہے، یہ ہے حضرت ابوبکر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا کرتے ابوبکر استغفار پڑھ لیا کرو، اللہ کے نبی کی اور ابوبکر کی نماز سیم تقریباً مشابہت میں تھی، کہا استغفار پر، یہ استغفار اسی لیے آیا ہے، استغفار اللہ کے نبی نے فرمایا میں 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، یہ استغفار اسی تکبر میں بھی، اس کے علاج میں بھی استغفار ہے، نماز، رکوع، سجدہ، یہ اس میں ہے۔ اور دوسری چیز حدیث میں آتا ہے یہ پانچے نیچے جھکانا بھی تکبر میں شامل ہے، مرد کا یہ جو پانچے نیچے آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تکبر میں شامل ہے، اور اس کی کہا یہ اگر بھول کے بھی ہو، لیکن پینٹ پہنتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ تو پینٹ کے جو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے،
اس حدیث کو اور سنت کو فالو کرتے ہیں. اور دوسری چیزوں میں نہیں کرتے. پینٹ شرٹ میں پینٹ پہنتے ہیں تو پھر وہ اتنی اوپر بعض اوقات جبے میں ہی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ جو شلوار کے پائنچوں والی حدیث ہے ڈیفینیٹلی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شلوار جو ہے آپ کا تہبند نیچے ہو جاتا. ان کو اجازت دی کہ تم میں تکبر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اجازت اس لیے دی، ان کا پیٹ تو وہ ایک وہ تھا. حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم میں تکبر نہیں، تکبر سے ہو لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہے. لیکن جو مرد حضرات پھر پینٹ پہنتے ہیں وہ تو ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتے. فرحا جی جو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کے متعلق یہ حکم ہے، چاہے جبہ ہو پینٹ ہو. قیصر و کسریٰ کو آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لباس پہنتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے اسلام نے یہ کیا. اور دوسرا طہارت کا مسئلہ، اس لیے کہ اس زمانے میں شلوار قمیض نہیں تھی، اس زمانے میں تہبند ہوتا تھا، لہٰذا کہا کہ ٹخنے سے اوپر رکھو تاکہ تمہارا تہبند خراب نہ ہو. یہی ہے بڑے صحابی ہیں ڈاکٹر صاحب. حضرت عثمان غنی وہ مکہ میں گئے، لوگوں نے کہا عثمان یہ کیا ہے آپ کی تہمت اوپر ہے؟ کہا یہ میرے آقا کی طریقوں میں ہے. اچھا ایک بات اور کہوں کہ گھٹنوں سے نیچے رکھنا سنت نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر. ٹخنوں سے بالکل صحیح. اچھا بہت شکریہ. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ ہے نا کہ ایک حبشی کو کہہ کے بلایا، اے حبشی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک موڑ لیا، کلام نہیں کیا تو پریشان ہو گئے. تو پھر اس طرح سے انہوں نے اس حبشی کو بلایا اور کہا کہ میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، میرے گال پہ پاؤں رکھو، جو تکبر میرے اندر ہے کسی طرح سے وہ نکلے. تو انبیاء کرام، ہمارے جو صحابہ کرام، جو اولیاء کرام، انہوں نے اس طرح سے اپنے تکبر کا توڑ کیا ہے. ہر نبی جو ہے وہ ایک بات کہتا رہا ہے، انا عبداللہ. اور ہر نبی کے استغفار اور توبہ جو ہے اس کا واقعہ پورے قرآن حکیم میں منقول ہے کہ جہاں کوئی غلط ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بتائیں. ان سے اللہ نبی سے جب زمین پر نبی ہو تو وہاں کوئی اور عالم نہیں ہوتا. یہ متفقہ فتویٰ کہ جب نبی ہو تو کوئی اور نہیں. جب ان سے پوچھا گیا موسیٰ تمہارے علاوہ کوئی عالم ہے؟ کہا یا اللہ نہیں. کہا نہیں. اب اس بات پر کہا خضر کے پاس جائیں، اب ان سے ذرا وہ سیکھیں. تو یہ چیز پتہ اللہ کو کوئی ادا ایسی ہوتی بس اوقات اللہ کو پسند نہیں آ جاتی. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی ڈاکٹر جمیل راٹھور، آپ سے بھی ڈاکٹر زاہد، آپ سے بھی ملاقات رہے گی. انشاءاللہ ہم کل کوئی اور موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پہ بات چیت کریں گے. ہنا حبیبہ، میں نے آپ سے کلام سننا تھا لیکن اب کل سنوں گی آپ سے انشاءاللہ کلام. ہمارے شاہ زمان تاجی اس وقت موجود ہیں اور ایک بہت خوبصورت سے کلام کی آپ سے ہم نے فرمائش کی ہے، تو پلیز اور اجازت لوں گی آپ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے. کل انشاءاللہ سحری پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.